आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की यौमिया तादाद 40,000 से नीचे तक पहुँच गई है। मुल्क में जानलेवा और हलाकत खैज़ कोरोना वायरस कोविड-19 की रफ्तार मुसलसल सुस्त पड़ रही है, लेकिन यौमिया नए मरीज़ों की तादाद 40,000 से भी कम दर्ज हुई है। इसके साथ ही शफा याबी की शरह 96.87% हो गई है। नाज़रीन, दरी असना पीर को 52,76,457 अफराद को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की गई है। मुल्क में अब तक 32,20,20,510 अफराद को कोरोना-19 कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी ताज़ा तरीन एजाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 37,566 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,03,16,897 हो गई है। इस दौरान 56,994 मरीज़ों की शफा याबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 2,92,66,601 हो गई है। मुस्बित मरीज़ों की तादाद 20,335 से घटकर 5,52,659 हो गई है। इस अरसे में 907 मरीज़ों की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 3,97,637 हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वज़रा कौंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काबीना में रद्द-व-बदल के सिलसिले में पिछले कुछ दिनों से जारी क़ियास आराइयों के दरमियान बुध के रोज़ कौंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस PMO के ज़राए के मुताबिक ये मीटिंग कल शाम में मुतवक्क़ है। वज़रा कौंसिल की मीटिंग में काबीना के वज़रा और वज़राए ममलिकत शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ वज़ारतों के वज़राए से अलग अलग मीटिंग करके वज़ारतों के काम काज का जायज़ा लिया था। पीर को वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण की सेहत, सयाहत और ज़राअत और दीगर शोबों के लिए ऐलान कुर्दा इक़्तिसादी पैकेज के ऐलान के बाद ये इजलास अहम समझा जा रहा है। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मरकज़ी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये क़ियास आराइयाँ की जा रही है कि 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतख़ाबात के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी काबीना में कुछ रद्द-व-बदल भी कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम नाफिज करने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी है कि वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को 31 जुलाई 2021 तक नाफिज करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस EMR शाह पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने गैर मुक़ीम मज़दूरों की फ़लाह व बहबूद से मुताल्लिक़ मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के लिए मुतअद्दिद रहनुमायाना ख़ुतूत जारी की हैं। वज़ारत उज़्मा ने हुकूमत से गैर मुनज़्ज़म और गैर मुक़ीम मज़दूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की मदद से वेब पोर्टल तैयार करने का भी हुक्म जारी किया है। महाजिर मज़दूरों की नकल मकानी और कोरोना वबा की वजह से दिगर गो सूरत हाल की इसलाह के लिए अज़ ख़ुद नोटिस लेने से मुताल्लिक़ अपने हुक्म में अदालत उज़्मा ने कहा है कि हुकूमतें गैर मुक़ीम मज़दूरों के लिए राशन मुहैया करें और वबा जारी रहने तक कम्युनिटी किचन जारी रखा जाए। बेंच ने रियासतों को इनके मुतालबे के मुताबिक इजाफ़ी गल्ला फराहम करने की हिदायत की और रियासती हुकूमतों से भी कहा गया है कि वो गैर मुक़ीम मज़दूरों में राशन की तक़सीम के लिए मौजू मनसूबे बनाएँ। ख्याल रहे कि
ون نیشن ون راشن کارڈ اسکیم کے تحت راشن ملک کے کسی بھی حصے سے لیا جا سکتا ہے. حالانکہ دہلی کے علاوہ اس اسکیم کو بھی ابھی تک مغربی بنگال اور آسام کی ریاستی حکومتوں نے نافذ نہیں کیا ہے. وزارت داخلہ نے جموں ڈرون حملوں کی تحقیقات NIA کے حوالے کر دی ہے. مرکزی وزارت داخلہ نے چند روز قبل جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ڈرون حملے سے متعلق کیس کی تحقیقات قومی تفتیشی ایجنسی NIA کے حوالے کر دی ہے. NIA اس کیس کو دوبارہ رجسٹر کرے گی اور آج سے باضابطہ طور پر اس کی تحقیقات کی ذمہ داری سنبھالے گی. اس سے قبل نیشنل سیکورٹی گارڈ NSG اور NIA مشترکہ طور پر اس واقعے کی تحقیقات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی جموں پولیس نے دہشت گردی سے متعلق دفعات کے تحت FIR درج کی تھی. NIA کی ٹیم اتوار کے روز ہی دھماکے کے بعد اب ابتدائی شواہد اکٹھا کرنے جموں ایئر فورس اسٹیشن پہنچ گئی تھی. بعد ازاں یہ شواہد فارنسک تجزیے کے لیے بھیجے گئے تھے. اس حملے کی تحقیقات کرنے والی ایجنسیوں نے پیر کو کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے. RDX کے استعمال کے پیش نظر پاکستان میں فعال عناصر کے ملوث ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اتوار کی رات اپنی نوعیت کے پہلے حملے میں جموں ایئر فورس اسٹیشن پر ایک ڈرون حملہ کیا گیا جس میں فضائیہ کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے تھے. سری نگر کے مضافاتی علاقے مالورا میں جھڑپ لشکر طیبہ کا اعلیٰ کمانڈر سمیت 2 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں. جموں کشمیر پولیس نے سری نگر کے مضافاتی علاقے مالورا میں ایک شبانہ مسلح جھڑپ کے دوران 2 جنگجوؤں بشمول لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر ابرار ندیم بھٹ اور ایک پاکستانی شہری کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. قبل ازیں پولیس نے پیر کے روز ابرار ندیم بٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا. کشمیر زون پولیس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر منگل کی صبح کہا گیا ہے کہ مالورا جھڑپ میں ایک پاکستانی جنگجو اور لشکر طیبہ کے کمانڈر ابرار کو ہلاک کیا گیا ہے. ممنوعہ مواد بشمول اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے. مالورا میں جھڑپ شروع ہونے سے قبل پولیس کے ایک ترجمان نے انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار کے حوالے سے کہا تھا کہ لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر ابرار ندیم کو گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے IGP کے حوالے سے کہا تھا لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر ندیم ابرار بھٹ کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ متعدد ہلاکتوں میں ملوث ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ نارا بل بڑگام سے تعلق رکھنے والا ابرار ندیم بٹ عرف خالد دسمبر 2018 عیسوی سے سرگرم ہے. سابقہ صدر مسٹر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کا نیا اقتصادی پیکیج ایک ڈھکوسلا ہے. کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی نے وزیر مالیات نرملا سیتارمن کے کورونا وائرس سے متاثرہ اور ہیلتھ سے متعلق سیکٹر کے لیے پیر کے روز اعلان کردہ معاشی پیکیج کو ڈھکوسلا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. بس سوائے برائے نام مرکزی حکومت نے اس پیکیج کا اعلان کیا ہے. راہل گاندھی نے منگل کے روز ٹویٹ کیا کہ وزیر خزانہ کے معاشی پیکیج کو کوئی بھی کنبہ اپنے رہنے کھانے دوا بچے کی اسکول فیس اور خرچ نہیں کر سکتا. یہ پیکیج ہمیں ایک اور ڈھکوسلا ہے یہی ہو سکتا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے تباہ حال معیشت کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پیر کو ایک اور امدادی پیکیج کا اعلان کیا جس میں کورونا متاثرہ علاقوں کے لیے 1.1 لاکھ کروڑ روپے کی کریڈٹ گارنٹی اسکیم اور صحت کے شعبے کے لیے 50,000 کروڑ روپے سمیت دیگر کئی شعبوں کے لیے اقتصادی پیکیج کا اعلان کیا ہے جو ہندوستانی حکومت کا سب سے بڑا اقتصادی پیکیج ایک ڈھکوسلے سے کم نہیں ہے. ایک دھوکہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے.
نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو کا سرمور بس حادثے پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ نائب صدر وینکیا نائیڈو نے ہماچل پردیش کے شہر سرمور میں ہونے والے خوفناک بس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ منگل کے روز یہاں جاری ایک پیغام میں مسٹر وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ سرمور میں بس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی خبروں سے دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہلاک شدگان کے لیے میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور ان کے کنبے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ مسٹر وینکیا نائیڈو نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اقتصادی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے G20 ممالک کا تجارتی پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقتصادی اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے کورونا مدت کے دوران نافذ تجارتی پابندیوں کو ختم کرنے کے تسلسل میں G20 ممالک نے گزشتہ مئی تک اس طرح کی 39% پابندیوں کو ختم کر دیا ہے۔ یہ معلومات عالمی تجارتی تنظیم کی رپورٹ میں دی گئی ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق G20 ممالک نے کورونا بحران کے دوران متاثرہ معیشت میں اصلاحات کو فروغ دینے کے لیے گزشتہ مئی تک 22% تک تجارتی سہولیات کو دوبارہ شروع کیا تھا، جبکہ 49% تجارت پابندیوں کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، جو ایک خوش آئین اقدام ہے۔ شام میں امریکی افواج پر راکٹ حملہ۔ عراق شام کی سرحد پر واقع ویرال زور میں امریکی کی زیر قیادت آپریشن انہیرنٹ رجالو کے ترجمان وین میروگو نے شام میں امریکی افواج پر پیر کے روز ہونے والے راکٹ حملوں کی تصدیق کی ہے۔ مسٹر میروٹو نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق شام تقریباً 7 بجے شام میں امریکی فورسز پر متعدد راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ پڑوسی ملک پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے دوران ریسٹورنٹ میں کھانے، پبلک ٹرانسپورٹ میں 70% مسافروں کو اجازت دی ہے۔ پاکستان بھر میں کاروباری اوقات رات 8 بجے کے بجائے رات 10 بجے تک کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے پاکستان بھر میں کاروباری اوقات رات 8 بجے کے بجائے رات 10 بجے تک کر دیے ہیں، جبکہ پیٹرول پمپس، میڈیکل اسٹور اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جا سکے گا۔ NCOC کے مطابق ہفتے میں کاروبار ایک دن بند رہیں گا اور اس روز کا فیصلہ صبح خود کریں گے۔ پیر کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریسٹورنٹس کے اندر 50% گنجائش کے ساتھ کھانا کھلانے کی اجازت ہوگی، اور یہ اجازت صرف ویکسین شدہ افراد کے لیے دی گئی ہے۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس انتظامیہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کے لائے عمل بنائے گی۔ اس کے علاوہ شادی کے آؤٹ ڈور تقریب میں 400 افراد کو بلانے کی اجازت ہوگی، جبکہ 200 ویکسین شدہ افراد انڈور شادی کے تقریب میں شریک ہو سکیں گے۔ NCOC نے رات 1 بجے تک ویکسین شدہ افراد کے لیے سینما کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ بشمول ریلوے کو 70% گنجائش کے ساتھ جزوی جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم مسافروں کے لیے ماسک پہننا لازم ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نئے احکامات تک بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے موجودہ SOPs کی پابندی برقرار رہے گی۔ NCOC نے ثقافتی، مذہبی اور دیگر اجتماعات پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ مقررہ ضوابط کے تحت مزارات کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تفریحی مقامات اور سوئمنگ پولز کو 50% گنجائش کے ساتھ کھولا جا سکے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں جم کھولنے کی اجازت بھی دے دی ہے، اور جم میں آنے والوں کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ چیک کرنے کی ذمہ داری جم انتظامیہ کی ہوگی۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی چھٹیوں کا فیصلہ صوبوں کی اپنی ضوابط پر ہے، اور NCOC میں اس حوالے سے کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں اپنے گھر کو کلینک میں تبدیل کرنے والی افریقی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے کلینک میں اسقاط حمل کا کام کرایا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ پولیس نے اپنے گھر میں کلینک چلانے والی ایک افریقی خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ خاتون غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے کلینک میں اسقاط حمل کا کام کرتی
تھی۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ خفیہ پولیس کے ذریعے اطلاع ملی کہ ایک محلے میں افریقی خاتون اپنے ہم وطنوں کے علاوہ غیر قانونی طور پر مقیم دیگر تارکین وطن کو طبی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اطلاع ملنے پر خفیہ ٹیم تشکیل دی گئی جس نے نگرانی کا کام شروع کیا اور شواہد جمع کیے۔ بعد ازاں ضابطے کی کارروائی کی پابندی کرتے ہوئے مذکورہ مکان پر چھاپا مارا گیا جہاں افریقی خاتون اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ خاتون کے گھر سے اسقاط حمل کے لیے استعمال کی جانے والی دوائیں اشیاء بھی ضبط ہوئی ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ میں ویکسین نہ لگوانے والے غیر ملکیوں پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا بیان، SOPs پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلعت الشلہوب نے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں پر جرمانہ عائد نہیں کیا جاتا، تاہم مقررہ SOPs پر عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرے کو اس وبا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق ترجمان وزارت داخلہ نے منعقدہ ہفتے وار پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ 1 اگست سے عوامی مارکیٹوں، سرکاری اور نجی دفاتر جانے کے لیے ویکسینیشن بنیادی شرط ہوگی۔ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری و نجی اداروں، اسکول اور شاپنگ مالز وغیرہ میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق کرنل طلعت الشلہوب نے مزید کہا ہے کہ مملکت میں کورونا کی وبا کے آغاز سے اب تک حکومت کی جانب سے بہترین حکمت عملی پر عمل جاری ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے وزارت صحت نے جو قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں ان پر عمل کرنا اشد ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقررہ ضوابط کے مطابق بیرون ملک سے آنے والوں کو آئسولیشن اور کوارنٹائن کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ ایسا نہ کرنے پر 2 لاکھ ریال اور 2 برس تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے یا دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہے۔ آئسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والا اگر غیر ملکی ہو تو اسے سزا پوری کرنے کے بعد مملکت سے بے دخل کر کے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ کرنل الشلہوب کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری اداروں کی مقررہ تفتیشی ٹیمیں مملکت کے تمام ریجنز میں کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے سفیر کی پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ملاقات کی ہے۔ پیر کے روز پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر اظہار خیال کیا گیا۔ قبل ازیں اسپیکر اسد قیصر اور دیگر حکومتی حکام سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے پارلیمنٹ پہنچنے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات اور دوستانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اسے اپنا مخلص دوست اور بھائی سمجھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے پارلیمان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی سفیر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو یقین دلایا کہ سعودی عرب پاکستان میں سماجی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے سعودی سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی اور سماجی شعبوں میں تعاون کے فروغ سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہو گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ دوستانہ تعلقات میں جو باہمی اعتماد، ثقافت، بھائی چارے، تاریخ کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ آرامکو کی LNG ماڈل کے بعد بلیو ہائیڈروجن مارکیٹ پر نظر ہے۔ ناظرین، مملکت نے گزشتہ سال گرین ہائیڈروجن کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی تھی۔ آرامکو کی جانب سے بلیو ہائیڈروجن کی اس دہائی تک خاص پیمانے تک پیداوار شروع ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ پیداوار LNG سیکٹر کے آپریٹنگ ماڈل کی پیروی کرے گی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پیشن گوئی سعودی آرامکو کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر احمد
القویتین نے پیر کے روز بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کی ہے۔ ناظرین، آج دنیا کے تقریباً 95% ہائیڈروجن براؤن یا گرے سمجھی جاتی ہے۔ یہ قدرتی گیس کے اسٹیم ریفارمنگ میتھین یا کوئلے سے گیسیفیکیشن کی ذریعے تیار کی جاتی ہے، جبکہ اس کی آخری پروڈکٹ صاف ستھرا ایندھن ہوتا ہے۔ یہ پیداواری عمل بڑی مقدار میں توانائی استعمال کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی نمایاں مقدار پیدا کرتا ہے۔ نام نہاد بلیو ہائیڈروجن بھی براؤن ہائیڈروجن والا طریقہ کار ہی استعمال کرتی ہے، تاہم یہ کاربن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ گرین ہائیڈروجن الیکٹرولائسنس کے ذریعے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن میں تقسیم کر کے گیس پیدا کرتی ہے اور قابل تجدید توانائی کے ساتھ اس عمل کو طاقتور بناتی ہے۔ عالم کو دنیا کی متعدد بڑی توانائی کمپنیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے توانائی کے کم کاربن والے وسائل کی صلاحیت پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ناظرین، احمد القویتر نے کہا ہے کہ جب بلیو امونیا اور کم کاربن ہائیڈروجن کے طلب سامنے آئے گی تو ہم ان سرمایہ کاریوں کو دیکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2030 عیسوی سے پہلے اس کے اضافے پر کام نہیں ہوگا۔ ایل این جی انڈسٹری پہلے آف ٹیک معاہدہ کرتی ہے اور پھر سرمایہ کاری کرتی ہے، لہٰذا جب آپ واضح آف ٹیک پیمانے کے تجارتی معاہدے کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ پیداوار اور تبادلوں کی ضروریات میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے 5 سے 6 سال کے سرمایہ کی سائیکل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر ہائیڈروجن کے متعدد پروجیکٹس کے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں مصر نے کہا ہے کہ وہ قابل تجدید توانائی سے چلنے اور الیکٹرولائنس کے ذریعے ہائیڈروجن بنانے والے منصوبے میں $4 ارب تک کے سرمایہ کاری کرے گا۔ عمان نے آئندہ 27 برسوں کے اندر دنیا کے سب سے بڑے گرین ہائیڈروجن پلانٹ کی تیاری کا منصوبہ بنایا ہے، جو 25 گیگا واٹ سولر اور ونڈ کے لیے تیار کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ دبئی نے مئی میں صنعتی پیمانے پر اس خطے کے پہلے شمسی توانائی سے چلنے والے گرین ہائیڈروجن پلانٹ کا آغاز کیا، جو سیمنس انرجی اور دبئی الیکٹرسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی نے تعمیر کیا ہے۔ ابوظہبی نے بھی $1 ارب کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جس میں 40,000 ٹن گرین ہائیڈروجن سے 2 لاکھ ٹن گرین امونیا تیار کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ سعودی عرب نے گزشتہ سال جولائی میں گرین ہائیڈروجن سہولت کے لیے منصوبوں کی نقاب کشائی کی تھی، جو 4 گیگا واٹ ہوا اور شمسی توانائی سے چلنے والا اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ $5 ارب پلانٹ ایئر پروڈکٹ ACWA ہاؤس پاور اور نیوم کی جانب سے تعمیر کیا جائے گا، جو ایک دن میں 650 ٹن گرین ہائیڈروجن تیار کرنے کی صلاحیت کا حامل ہوگا۔ یہ ہائیڈروجن ایندھن سے چلنے والی 20,000 بسوں کو رواں رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ مشرقی وسطیٰ نے سبز ہائیڈروجن معیشت میں کلیدی کردار ادا کرنے کی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اس نے ہوا اور شمسی توانائی کی صلاحیتوں نیز یورپی اور ایشیائی مارکیٹوں کے مابین اپنی اسٹریٹجک حیثیت سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے 1,318 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ اس وبا سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 14 مریض اس وبا سے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں پیر 28 جون کو کورونا کے 1,000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مثبت مریضوں میں بھی 11,000 سے زیادہ ہیں۔ پیر کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ایک اردو بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1,318 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 1,290 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 14 مریض اس وبا سے لقمہ اجل ہوئے ہیں، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7,799 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے مثبت کیسز کی تعداد 11,204 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,438 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے
شعبے میں زیر علاج ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض مکہ مکرمہ ریجن میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 345 ہے، جبکہ شرقیہ ریجن میں 302 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ریاض ریجن میں 247، اسی ریجن میں 161، جیزان ریجن میں 93، مدینہ منورہ ریجن میں 62، نجران ریجن میں 32، القصیم ریجن میں 21، تبوک ریجن میں 20، الباحہ ریجن میں 20، حائل ریجن میں 13، حدود شمالیہ میں 7، جبکہ الجوف ریجن میں 5 مریض درج ہوئے ہیں۔ اب تک 4,84,539 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 4,65,546 افراد شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا حصول انتہائی اہم ہے۔ ریاست آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی تیزی سے ساتھ بڑھتی آبادی کو روکنا انتہائی ضروری ہے۔ ملک کی ریاست آسام کے ریاستی وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے ملک میں ایک مرتبہ پھر ریاست میں مسلمانوں کی آبادی کو لے کر متنازع بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی 10 سال میں 29% کی شرح سے بڑھی ہے اور اس رفتار کو روکنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ ہیمنت بسوا سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ آسام اپنی سالانہ آبادی رفتار 1.6% رکھنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن جب ہم نے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلم آبادی 25% کی شرح 10 سال میں سے بڑھی رہی ہے، جبکہ ہندو آبادی 10% کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ واضح رہے کہ ہیمنت بسوا سرما نے سال ہی میں کہا تھا کہ ان کی حکومت 2 بچوں کی شرط کے ساتھ آبادی پر مبنی ایک پالیسی متعارف کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کورونا کی تیسری لہر 6 تا 8 ہفتے میں بھی آ سکتی ہے۔ رندیپ گلیریا۔ ناظرین، ہندوستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے، تبھی عوام میں تیسری لہر سے متعلق تشویش شروع ہو گئی ہے۔ تیسری لہر کے سلسلے میں میڈیا میں مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ بعض ماہرین اور محققین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے کافی وقت لگے گا اور چند ماہرین تیسری لہر کے لیے کم از کم 6 سے 8 ماہ لگنے کے اندازے لگا رہے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دہلی ایمس کے سربراہ رندیپ گلیریا نے تیسری لہر کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر عوام کو کووڈ قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آئندہ 6 سے 8 ہفتوں میں تیسری لہر آ سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر ڈیلٹا پلس سے آئے گی۔ ہم کورونا کے اس مختلف شکل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں اس کا اثر زیادہ نہیں ہے۔ گلیریا نے کہا ہے کہ ڈیلٹا پلس سے محفوظ رہنے کے لیے پوری تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیسری لہر کی تیاری کے تحت ملک میں صحت عامہ کے نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور سرکاری دواخانوں میں باقاعدہ سخت انتظامات روب عمل لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ تیسری لہر میں ڈیلٹا پلس کے مختلف شکل سے لاحق خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر گلیریا نے کہا ہے کہ ہمارے صحت عامہ کے نظام کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی اور ستھرائی اور صاف غذاؤں کا استعمال کی سخت اہمیت دینی چاہیے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ ریاست تلنگانہ کے خانگی اسکولوں کو صرف ٹیوشن فیس وصول کرنے کی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی پر اسکول کے خلاف کارروائی کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے خانگی اسکولوں کو صرف ٹیوشن فیس وصول کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹیوشن فیس کو بھی ماہانہ وصول کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں GO 75 جاری کیا گیا ہے۔ ٹیوشن فیس سے ہٹ کر زائد فیس وصول کرنے والے اسکولز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے، جس کے تحت اسکول کے مسلمہ حیثیت ختم کر دی جائے گی اور NOC کو بھی منسوخ کر دیا جائے گا۔
ریاستی تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمود علی نے کہا ہے کہ ریاست سکریٹ کے مساجد کی سنگ بنیاد کی تقریب چند دنوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ اقلیتوں کے تمام ادھورے کام فوری مکمل کرے گی۔ وزیر موصوف نے سکریٹریٹ مساجد کی سنگ بنیاد کے متعلق کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ مساجد کی تعمیرات کی پابند ہے اور اعلیٰ پیمانے پر بہت ہی خوبصورت اور شاندار مساجد تعمیر کی جائیں گی، جس کے لیے حال ہی میں حکومت تلنگانہ نے مساجد کے نقشوں کی اجازت بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کے نقشوں کی اجرائی کے وقت اعلان کیا گیا تھا کہ اس ماہ کے آخر تک دونوں مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، مگر سبھی وزراء کی رائے ہے کہ مساجد کی سنگ بنیاد کے ساتھ ساتھ مندر اور چرچ کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے تو مناسب رہے گا، لہٰذا دوسروں کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہوئے مساجد کا سنگ بنیاد کو چند دنوں کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ سکریٹریٹ کے مندر اور چرچ کا نقشہ تیاری کے مرحلے میں ہے، جلد ہی اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ جیسے ہی مندر اور چرچ کا نقشہ مکمل ہوگا، سکریٹریٹ میں بیک وقت مساجد، مندر اور چرچ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سکریٹریٹ کی مساجد کی تعمیر کے تعلق سے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت تلنگانہ نے عوام سے جو وعدے کیے تھے سکریٹریٹ کے افتتاح سے قبل مساجد کی تعمیر کی جائے گی، اس کو پورا کیا جائے گا۔ سکریٹریٹ کی مساجد، مندر اور چرچ کے افتتاح کے بعد ہی سکریٹریٹ کی عمارت کا افتتاح کیا جائے گا۔